अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। दो ऐसी बुनियादी खबरें हैं जिसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि यही आज की टॉप स्टोरीज़ हैं। एक तो अता तारड़ साहब ने फाइनली इमरान खान साहब के पिम्स अस्पताल लाए जाने और उनके आँख के एक प्रोसीजर की तस्दीक कर दी है ऑफिशियली। इसके ऊपर बात करते हैं और इसके साथ साथ लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर माँ बेटी गटर का ढक्कन ना होने के बायस सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक हो गईं। इस वाक़ये के ऊपर किस तरह से हुकूमत पंजाब की एक बेहिसी और एक झूठा प्रोपेगेंडा खुलकर सामने आया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब की आँख से मुतल्लिक ऑपरेशन और प्रोसीजर की बातें 2-3 दिन से मुख्तलिफ सहाफ़ी दे रहे थे, जिसमें सबसे पहले ये क्रेडिट जाता है असदुल्ला खां को। उन्होंने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी। उसके बाद डॉन न्यूज़ ने भी अपने अखबार में इससे मुतल्लिक आर्टिकल छापा। फिर हामिद मीर साहब ने भी इसकी तस्दीक की और फिर उसके बाद यके बाद दीगरे मुख्तलिफ सहाफ़ी इस बात की तस्दीक करते नजर आए कि उनके सोर्सेज के मुताबिक इमरान खान साहब को हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका एक आंख का प्रोसीजर हुआ, जिसके बाद उन्हें वापस अडियाला जेल शिफ्ट भी उसी वक्त कर दिया गया। और उसके बाद ये सारी जो खबर है ये मीडिया के जरिए सामने आई और इसमें जो हुकूमत का मौक़िफ़ था वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। बार बार जब हुकूमती वज़रा से पूछा जा रहा था तो वो इसके बारे में कुछ भी कहने से बिल्कुल अजीब व गरीब कन्फ्यूज्ड किस्म के स्टेटमेंट दे रहे थे कि हाँ हमें नहीं पता, अगर है तो होना चाहिए, ये हो गया, नहीं वैसे तो वो ठीक हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन कोई इस मुतालिक उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया था, जिसके बाद अब तशवीश बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन अल्टीमेटली अब चूंकि खबर मार्केट में फैल चुकी थी तो अब तो उनको तस्दीक करना ही थी। तो फाइनली आज वज़ीर इत्तलात यानी कि अता तारड़ साहब, उन्होंने आज ये तस्दीक कर दी है कि इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया गया और उनका एक आंख का प्रोसीजर हुआ और उनके मुताबिक वो 20 मिनट का प्रोसीजर था, जिसके बाद उन्हें वापस अडियाला जेल शिफ्ट कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि वो मुकम्मल सेहतयाब हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस आंख का भी कोई ऐसा सीरियस प्रॉब्लम नहीं था। जो थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर दी गई है, तो अब सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो बहुत उसको वो कैजुअल और बहुत ही रूटीन मैटर वे में बता रहे थे कि जैसे कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है, इस बात का अंदाज़ा जो है वो मेरा ख्याल है कि अब आगे चलकर इनको होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है कि आप एक कैदी को, जो कि आपके रहमो करम पर है, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको अडियाला से लेकर आते हैं अस्पताल और उसके बाद आकर उसका प्रोसीजर करते हैं बग़ैर उसकी फैमिली को किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन दिए बगैर और उनके कॉन्सेंट के बगैर और उनके वकला के कॉन्सेंट के बगैर। आप ये कर ही नहीं सकते कि आप किसी को अस्पताल में ले जाकर ऑपरेशन थिएटर तक लेके जा रहे हैं और उसकी फैमिली को नहीं पता, उसके वकला को नहीं पता। ये कितनी बड़ी आपने एक गैर जिम्मेदारी और गैर कानूनी हरकत की है। इसके ऊपर यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब मज़ीद सख्त मौक़िफ़ भी आ जाएगा, लेकिन जितना शोर इस पे मचना चाहिए था वो अभी तक तो उन्होंने नहीं मचाया, क्योंकि इस बात को अब तकरीबन 4-5 दिन हो चुके हैं। और उसके बाद सहाफ़ी जब ये खबर दे रहे थे तो ये लोग स्टेट ऑफ डिनाइल में थे। ये कह रहे थे कि जी सहाफ़ियों के पास खबर जो है वो फीड की जा रही है, ऐसा नहीं है, हमें तो नहीं पता। तो वो समझ रहे थे कि ये कोई और कहानी है ऐसे ही तशवीश में मुब्तला करने की, तो वो तो स्टेट ऑफ डिनाइल में थे। लेकिन अब सरकारी तौर पर जब इसकी तस्दीक हो गई है तो अब उनको समझ आई है कि ये हुआ क्या है और अब उन्होंने इसके ऊपर जो है वो ट्वीट्स वगैरह करने शुरू किए हैं कि ये बहुत ही एक तशवीशनाक बात है कि आप फैमिली के इल्म में लाए बगैर इस तरह का कोई प्रोसीजर करते हैं, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि आप जब किसी भी आम शहरी को भी जब आप ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं और अगर उसको आप एनेस्थीसिया वगैरह तक भी दे रहे हों तो इस सूरत में तो बाकायदा फैमिली से एक लेटर लिया जाता है, कॉन्सेंट लेटर साइन करवाया जाता है कि भाई अगर खुदा न खास्ता दौरान प्रोसीजर कुछ भी नुकसान होता है तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, आपकी इजाज़त से ये काम हो रहा है। भले वो एक फॉर्मेलिटी होती हो लेकिन ये होता है, क्योंकि आप अगर कोई भी प्रोसीजर के लिए लेके जा रहे हैं तो आप उनके फैमिली मेम्बर्स को, जो भी उनके लव्ड वंस हैं, उनको आप ज़रूर इत्तला करते हैं। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो वफाकी हुकूमत ने किया है और वफाकी हुकूमत ने अगर ये किया होता तो उनको, अगर आप लेके कर भी चुके थे तो अगले दिन आप खुद आके इसके बारे में बताते। इन्होंने वो भी नहीं किया।
یہ تو جب صحافیوں کے تھرو خبریں سامنے آئی ہیں تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اس کی آ کے تصدیق کی ہے، اور ممکن ہے کہ یہ بھی تصدیق نہ کرتے۔ یہ جو خبریں بھی آئی ہیں یہ بیسکلی جو ہاسپٹل کے ذرائع ہیں ان سے صحافیوں تک پہنچی ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ حکومت نے یہ خبریں صحافیوں کو دی ہیں، بلکہ ہاسپٹل ذرائع سے، صحافیوں کے اپنے ذرائع سے یہ خبریں ان تک پہنچی ہیں، جس کے بعد حکومت کو آ کے اس کی تصدیق کرنا پڑی۔ تو یہ ایک انتہائی گھمبیر سچویشن ہے۔ آج عمران خان صاحب کے صاحبزادے قاسم خان نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 900 دن سے زائد ہو چکے ہیں، ان کے والد قید میں ہیں، اور ان کے جو مالج ہیں پرسنل، ان کو ان تک رسائی نہیں دی جا رہی ہے۔ اب آپ ذرا اس کا ایک موازنہ کریے کہ جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل میں تھے تو کیا صورتحال تھی، جب صدر زرداری جیل میں تھے تو کیا صورتحال تھی، بلکہ ان کے تو کوئی بھی اور بھی جو لیڈرز تھے، چاہے وہ سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی ان کی اگر کبھی جیل گئی تو یہ 1 مہینہ جیل میں نہیں گزارتے تھے، اور اسپتالوں میں جا کے لٹ جاتے تھے کہ جناب ہم تو مر گئے، ہمیں تو بچا لو، ہم تو اسپتال سے باہر ہی نہیں نکلیں گے۔ وہاں پوری محفلیں سجی ہوئی ہوتی تھیں، وہاں پورے انتظامات ہوئے ہوتے تھے، اور کئی دن کئی ہفتے یہ لوگ اسپتالوں میں گزار دیتے تھے کہ تاکہ جیل کی کال کوٹری میں نہ جانا پڑے۔ اور میاں صاحب کو تو ایک چھینک بھی آتی تھی تو ڈاکٹر عدنان کو اٹھا کے اندر پھینک دیا جاتا تھا کہ جاؤ بھائی جا کے علاج کراؤ، جیسے ڈاکٹر عدنان کے علاوہ تو انہیں کوئی میڈیسن دے ہی نہیں سکتا۔ یہ حالت تھی۔ حالانکہ ڈاکٹر عدنان جو ہیں ان کے بارے میں تو اب مجھے شک ہی ہے کہ وہ ٹھیک ڈاکٹر ہیں بھی یا نہیں، کیونکہ وہ تو جتنی آ کے باتیں بتاتے تھے اس لحاظ سے تو میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ ویسے زندگی دے، لیکن ان کا تو بچ جانا ہی ایک معجزہ ہے۔ جو ڈاکٹر عدنان نے ان کی حالتیں بتائی ہوئی ہیں پریس کانفرنسز میں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میاں صاحب کو، تو مجھے تو یا تو اس میں یہ ہے کہ ان کی کیپیبلٹی پہ مجھے شک ہے، اور یا پھر وہ اس پورے سیاسی منجن کو بیچنے میں پورے طرح سے شامل تھے، اسی وجہ سے وہ آ کے جھوٹ سچ بتاتے رہتے تھے کہ جناب اب یہ بڑی تشویشناک حالت ہو گئی، ابھی میاں صاحب کو کچھ ہو گیا، اب اٹیک بھی ہو گیا، 80% شریانیں بھی بند ہو گئیں، اب تو بس اللہ توکل ہے، دعا ہی کریں۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ سارا ایک اس میں پھر ڈاکٹر صاحب بھی شامل تھے، اور اس کے اوپر پھر بھی جو آپ کی صوبائی حکومت تھی، جو وفاقی حکومت تھی، پھر بھی وہ آپ کے جو قوم ہے اس کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کر رہی ہوتی تھی۔ خود یاسمین راشد صاحبہ اسپیشل اس کے اوپر جو ہے وہ آ کے پریس کانفرنس کرتی تھیں، اور ہمارے شوز میں آ کے اور شوز میں جا کے وہ اس کے اوپر پوری بریفنگز دیتی تھیں کہ جناب ان کی حالت کیسی ہے، اس کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے، میڈیکل بورڈ میں کون کون شامل ہے، آگے کیسے پروسیجرز ہوں گے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کو جہاں عمران خان صاحب نے اتنی فیسلٹی دی، اور پھر سب سے بڑھ کر کہ جب یہ کہا گیا کہ جناب ان کو علاج کے لیے لندن جانا ہے تو عمران خان صاحب اس میں بھی رکاوٹ نہیں بنے، اور انہوں نے ان کو لندن جانے کی بھی اجازت دی۔ حالانکہ ان کی کوئی پرابلم ایسی نہیں تھی کہ جس کا علاج جو ہے وہ کوئی پاکستان میں ہو نہیں سکتا تھا، لیکن چونکہ ان کی اپنی سیٹسفیکشن تھی کہ جی انہوں نے لندن جانا ہے، ان کی جو میڈیکل ہسٹری ہے وہ ساری وہاں کے ڈاکٹرز کے پاس ہے، لہٰذا وہ وہیں پہ ٹریٹ ہوں گے، تو عمران خان صاحب نے یہ بھی گوارا کیا، ان کو کیبنٹ سے اپروول بھی دی، جو آپ کی عدالت ہے اس نے، اطہر من اللہ صاحب کی عدالت تھی، انہوں نے ان کو جانے کی اجازت بھی دی، بیل بھی دی 4 ہفتوں کی، اور پھر 50 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر میاں نواز شریف صاحب علاج کرانے کے لیے لندن چلے گئے، سزا یافتہ مجرم۔ اور پھر اس کے بعد اتنا ہی نہیں، اس کے بعد وہ اپنی کمٹمنٹ کے مطابق واپس بھی نہیں آئے، اور ان عدالتوں نے دوبارہ کبھی پوچھا بھی نہیں کہ بھائی آپ تشریف کیوں نہیں لائے، آپ عدالت سے جھوٹ بول کر گئے ہیں کہ میں علاج کے لیے جا رہا ہوں، ایک دن آپ وہاں پہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوئے، اور جاتے ہی آپ کی ساری سانسیں بحال ہو گئیں، سارے مسئلے مسائل حل ہو گئے۔ تو یہ سراسر ایک جھوٹ پہ مبنی بیانیہ تھا جو بنایا گیا، لیکن اس جھوٹ کو بھی صرف اس ڈر سے کہ اگر اس میں سچ ہو، انہوں نے پوری فیسیلیٹیشن کی اس وقت کی حکومت نے کہ کوئی ایسی چیز نہ رہے کہ جناب جس کے اوپر یہ لگے کہ نواز شریف صاحب کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا۔ ہمارے جو کالمنسٹ درد دل رکھنے والے وہ آنسوؤں سے رونے لگ گئے، کالم لکھ دیے انہوں نے، اگر وہ مر گیا تو کیا ہو جائے گا، یہ جی سارا ٹی وی سکرینز چیخنے چلانے لگ گئی کہ جناب ان کو جو ہے وہ جانے کی اجازت دی جائے، ان کی جان سے نہ کھیلا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تب تو آپ ماحول دیکھتے ٹی وی پر، آج کوئی بول رہا ہے اس بات کے اوپر کہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان کو ان کے ذاتی مالش تک رسائی نہیں دی جا رہی؟ آپ لیڈرز کے اوپر، بہنوں کے اوپر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ سیاسی بیان دے دیتے ہیں آ کے باہر، تو ڈاکٹر نے تو کبھی سیاسی بیان نہیں دیا۔ ایک آدھ دفعہ جو ان کے ڈاکٹر عاصم ہیں جا کے انہیں دیکھ چکے ہیں، یا ڈاکٹر فیصل سلطان ہے جو شوکت خانم اسپتال کے، تو وہ تو کبھی بھی گئے ہیں، انہوں نے تو آ کے کوئی سیاسی ایک لفظ نہیں کہا ہے، وہ تو صرف اور صرف ان کی صحت سے متعلق جو اپڈیٹ ہے انہوں نے ایک آدھ دفعہ میڈیا کے سامنے شیئر کی جب کبھی انہیں رسائی دی گئی شروع میں۔
اور اس میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی فالس نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی ہو یا کوئی انہوں نے غلط رپورٹ کیا ہو کہ جناب ان کو تو یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، بعد میں وہ جھوٹی خبریں نکلی ہوں، ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. وہ بہت پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے پروفیشنلی آ کے پیچھے جو ہے میڈیا سے بات کی جب بھی ایک آدھ دفعہ انہیں موقع ملا. لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کی ان کے ڈاکٹرز تک رسائی نہیں دی جا رہی. پچھلے 6-8 مہینے سے درخواستیں بھی ڈالی گئی ہیں ہائی کورٹس میں بھی، ان کی جو اس وقت کی جو کورٹس چل رہی ہوتی تھی، جن پہ ہیئرنگ ہو رہی ہوتی تھی، ان کے آگے بھی کہ جناب ڈاکٹر تک رسائی دی جائے. لیکن ان کے جو پرسنل ڈاکٹر ہیں ان کو نہیں رسائی دی گئی، اور آج آ کے وہی جیل کا ڈاکٹر جو ہے وہ وزٹ کر لے روٹین کے، اور وہی کچھ ہوتا رہا. اور اس کے بعد جب انہوں نے کانوں میں گھنٹیوں کی شکایت کی تب بھی، جب انہوں نے آنکھ کے درد کی شکایت کی تب بھی، اس کے بعد دانت کے درد کی شکایت کی تب بھی، ان کو اسی طرح انہوں نے بس ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت جو ایک سرکاری ڈاکٹر تھا اس کو بھیج کے علاج کروایا، چاہے وہ اس سے عمران خان صاحب سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں ہیں، اس پہ انہیں کوئی پرابلم نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے انہی سے کرنا ہے. ان کے ذاتی مالج تک نہ رسائی دینا، اس بات میں آخر کیا لاجک تھی؟ اس سے کیا نقصان ہو جانا تھا؟ لیکن یہ بات ہوتی ہے ایک کم ظرف آدمی کی اور ایک باظرف آدمی کی. کہ عمران خان ایک باظرف آدمی تھا تو اس نے ان کو جیل میں اے سی بھی لگوا کے دیے ہوئے تھے، ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھی، پوری محفلیں جمتی تھیں، ان کو کھانا بھی گھر کا ملتا تھا، ان کا ذاتی مالج بھی آتا تھا، ہر چیز ان کو دستیاب تھی، حتیٰ کہ ان کو پھر باہر بھی بھجوا دیا علاج کے لیے. لیکن اب یہ ان کم ظرفوں کی قید میں ہے تو اب کیا صورتحال ہے؟ اب یہ صورتحال ہے کہ اس کی 100 دن سے ملاقاتیں بند ہیں ان کے وکلاء کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ 50-60 دن سے ملاقاتیں بند ہیں، ان کا جو ذاتی مالج ہے وہ کئی مہینوں سے عمران خان کو نہیں دیکھ سکا. حالانکہ ان کی ایج جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں آپ ریگولر اپنے مالج وغیرہ کو وزٹ کرتے رہتے ہیں. ظاہری سی بات ہے 70 ابو آپ ہوں تو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ چھوٹے موٹے پرابلمز تو آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کوئی دانت کا ایشو ہو گیا، کچھ ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ انہوں نے کی ہیں اور اس نے برداشت کی ہیں اور بغیر شکایت کے برداشت کی ہیں. اور وہ شکایت نہیں کر رہا، لیکن باہر بیٹھے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے اوپر خاموش ہیں. آج نہ میڈیا کو کوئی پرابلم ہے، نہ ان کی پارٹی کو اس پہ ماتم کر رہی ہے. آپ نے دیکھا تھا مریم نواز کا لب و لہجہ کیا ہوتا تھا جب نواز شریف اندر تھے جیل کے. وہ خود بیل پہ باہر تھیں اور پٹ سے آپا ڈالا ہوتا تھا انہوں نے. اتنی لمبی پریس کانفرنس کر رہی ہوتی تھی، دھمکیاں لگا رہی ہوتی تھی ویڈیوز کی، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہوتی تھی کہ ابھی گئے تو ابھی گئے. اور یہاں پہ جو ان کے پارٹی لیڈرز ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ جی یہ خبریں ویسے ہی غلط ہیں، عمران خان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ عمران خان کس کیفیت سے گزر رہے ہیں. اور اب ان کا ایک آپریشن بھی کرا کے انہیں واپس اڈیالہ میں بھیج دیا گیا ہے، اور ابھی تک جو ہے ان کی فیملی کو کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا کہ بھائی آپریشن کے بعد آپ کم از کم ان کی فیملی کی یہ تسلی کرا دیں کہ جی وہ ٹھیک ہیں، ان کا آپریشن ٹھیک ہو گیا یا کوئی پرابلم تھا تو اب وہ کیسا فیل کر رہے ہیں. ڈاکٹر عارف نے ان کی سرجری کی ہے، اور بقول اسد اللہ جو کہ اس پوری سٹوری کو بریک بھی جنہوں نے کیا اس کا فالو اپ بھی دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ مزید 2-3 ان کے انجیکشنز لگنے ہیں اور ان کے 2-3 اور وزٹ بھی ہو سکتے ہیں اڈیالہ میں. یہ بھی آج ایک سٹوری سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جب وہاں پہ انہیں پیمز لایا گیا تو ڈاکٹر سے ان کی جو گفتگو ہوئی تو ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ آپ بیڈ پر لیٹ جائیں. تو عمران خان نے کہا کہ بیٹھے بیٹھے نہیں ہو سکتا پروسیجر. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو لیٹنا ہوگا. تو پھر عمران خان صاحب نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنے علاقے کا نام بتایا. پھر خیر عمران خان صاحب لیٹ گئے، انہوں نے پھر فردر کوئی زیادہ بات چیت نہیں کی اور پھر ان کا جو بھی پروسیجر تھا وہ ہوا. لیکن ڈاکٹر عارف کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ اچھے پروفیشنل آئی سرجن ہیں اور وہ اچھا انہیں ٹریٹ کیا ہے، اور ان کی ضد پر ہی عمران خان صاحب کو اسپتال لایا گیا. ورنہ حکومت کی اور ریاست کی پوری کوشش تھی کہ جو کچھ بھی ہے اندر ہی جو ہے ان کا پروسیجر کر دیا جائے، باہر نہ لانا پڑے. لیکن انہوں نے ضد کی کہ ایسے ڈینجرس کام ہے، یہ میں نہیں کر سکتا، نہ میں اس کا رسک لوں گا، آپ ان کو کائنڈلی ہسپتال لے کے آئیں. اور پھر اس طرح سے ان کا یہ پروسیجر ہوا. اور آج میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ویسے عمران خان صاحب کی فیلنگز کیا ہوں گی جب اتنے مہینوں بلکہ سالوں کے بعد وہ باہر نکلے ہوں گے اڈیالہ کی باؤنڈری سے، اور لوگوں کو انہوں نے دیکھا ہوگا، ورنہ تو وہی چند شکلیں انہیں بیچاروں کو دیکھنے کو ملتی تھیں. تو وہ اتنے دنوں کے بعد جب انہوں نے کچھ اور نئے چہرے دیکھے ہوں گے، کسی سے بات کرنے کا موقع ملا ہوگا، ان کی فیلنگز کیا ہوں گی؟ کیا وہ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے لے کے آئے ہیں، میں واپس جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، کیسا فیل کر رہے ہوں گے؟ تو یہ جو ہے بہت میرے خیال سے بہت زیادتی ہے
یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. سب کو پتہ ہے کہ وہ بے گناہ ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ وہ سیاسی قیدی ہیں. اس کے باوجود ان کے ساتھ اس طرح کا ٹریٹمنٹ جو ہے یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. میرے خیال سے بالکل ان لوگوں کو شاید یہ بھول چکا ہے کہ یہ دن بدلتے بھی ہیں اور حکومت کو یہ یاد نہیں ہے کہ یہ آج اگر اپوزیشن میں ہیں تو کل یہ اگر آج یہ عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہیں تو کل وہ اقتدار میں بھی آ سکتے ہیں. تو اگر آپ لوگ کل یہ رونے روئیں گے نا تو پھر آپ کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہوگا جو کچھ آپ لوگوں نے کر دیا ہے. تو یہ میرے خیال سے اب اس کے اوپر ظاہر ہے کہ رد عمل آئے گا پی ٹی آئی کی طرف سے بھی. اور آج ویسے شفیع جان نے بھی اس کے اوپر ابھی ٹویٹ کیا ہے کیونکہ آج اڈیالہ جیل میں سہیل آفریدی بھی جا رہے ہیں اور وہ بھی تقریباً 1-1.5 مہینے کے بعد اڈیالہ جا رہے ہیں. تو سہیل آفریدی صاحب آج ملاقات کی پوری کوشش کریں گے. اب ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا, ملاقات کا تو امکان کم نظر آتا ہے کیونکہ یہ تو فور شور ہے. اب تو وہ کھلے عام بتا رہے ہیں کہ جی ہماری بدماشی ہے, ٹھیک ہے ہم 8 فروری سے پہلے احتجاج سے پہلے جو ہے وہ نہیں ملاقات کرائیں گے. تو ملاقات کا تو آج بھی امکان نہیں ہے, لیکن شفیع جان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہوگا آپ بھی دیکھ لیں گے. اب پتہ نہیں ان کے مائنڈ میں کیا ہے, لیکن ایک بات ہے کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ 2 مہینے پہلے اناؤنس کر کے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے, شاید اس کا نقصان عمران خان صاحب کو اٹھانا پڑا ہے کیونکہ ان کی اتنی دیر تک پھر ملاقاتیں بند رہی ہیں. آئندہ کوئی ان کا پلان ہو تو یہ بہتر ہے کہ جو احتجاج وغیرہ کی جو بھی کال انہوں نے دینی ہو تو اس میں پھر اتنا لمبا گیپ نہ رکھیں, کم از کم 8-10 دن کا ہی گیپ رکھیں تاکہ اگر یہ ملاقاتیں بند بھی ہوں تو کم از کم اس میں اتنا لمبا عمران خان صاحب کو قید تنہائی نہ برداشت کرنی پڑے, کیونکہ یہ تو ہم نے ابھی دیکھ لیا ہے. یہ ہم نے 26 نومبر سے پہلے بھی دیکھا تھا, اس سے پہلے بھی دیکھا تھا. جب بھی عمران خان صاحب کوئی بڑا لانگ مارچ اناؤنس کرتے تھے یا کوئی احتجاج کا پلان دیتے تھے تو یہ ملاقاتیں روک لیتے تھے. تو ایسی صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ اس وقت تک تھوڑی خاموشی سے کارروائی کی جائے جب تک کہ قریب نہ آ جائیں ڈیٹس, اور پھر اس کے بعد ان کو قریب آ کے جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے. میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کو اتنی لمبی تکلیف میں یہ لوگ ڈالیں. دوسری جو آج کی اہم خبر ہے وہ لاہور میں پیش آنے والا واقعہ ہے, کیونکہ لاہور میں جی مریم نواز کی جو پرفارمنس ہے وہ گٹر میں بہہ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ محترمہ دن رات راگ تو الاپتی ہیں اور روز تصویریں بھی ایک لائٹیں لگاتی ہیں اس کے اوپر درختوں کے اوپر, اور اس کے بعد سڑکوں کی تصویریں لگاتی ہیں کہ جی یہ زبردست کام دیکھیے کیا انہونی ہو گئی دنیا میں, یورپ بن گیا بھائی پنجاب, تو یہ دیکھیں یہ ریڈی جو کیسے سجا دی, واہ یہ دیکھیے جی یورپ بن گیا. تو یہ جو ڈرامے بازی ہے ہم ٹویٹر پہ تو ہمیشہ دیکھ رہے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مین ہول میں گر گر کے بچے بچیاں عورتیں جاں بحق ہو رہی ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا تھا اور آج یہ ایک اور واقعہ پیش آ گیا. یہ رات کا واقعہ ہے کہ بھاٹی گیٹ میں جہاں داتا دربار کے پاس کوئی کام بھی چل رہا ہے تعمیراتی, وہاں پر ایک مین ہول جو تھا وہ کھلا تھا اور ایک خاتون جو ہے وہ اپنی بچی کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہوئے اس میں گر گئی. ایک خبر یہ بھی آ رہی کہ بچی بیسیکلی اس کی گود سے گر گئی اور 10 ماہ کی بچی تھی, وہ اس کو پکڑنے کے لیے بیچاری ماں اس نے بھی چھلانگ لگا دی. اس کے بعد بچی اور ماں جو ہے وہ دونوں لاپتہ ہو گئے. اب جیسے ہی یہ خبر یعنی سامنے واقعہ ہوا ہے اس کے بعد فوراً ہی جو ان کا شوہر تھا اس نے جو ہے وہ ریسکیو کو کال کیا, ریسکیو والے فوراً آ گئے, ان کا اچھا رسپانس تھا. انہوں نے آتے ہی بیچاروں نے کوشش شروع کی کہ تلاش ہو جائے, لیکن کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی بچی اور بچی کی ماں دونوں ہی نہیں مل رہی تھی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اصل ٹریجڈی جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے. پھر اصل ٹریجڈی اس لیے میں کہہ رہی ہوں اس کو کہ یہ تو ہے ہی ہے ٹریجڈی کہ بھائی ہمارے کراچی جیسے شہر, لاہور جیسے شہر, اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں اگر یہ حالات ہیں کہ گٹروں کے ڈھکن نہیں ہیں اور لوگ گر گر کے گٹروں میں مر رہے ہیں, تو پھر باقی شہروں کا تو آپ اندازہ لگا لیجیے نا. ہمارے جو پوسٹر شہر ہیں وہ تو یہی ہیں. تو یہ تو ایک اپنی جگہ ایک ماتم کی چیز ہے, لیکن اس سے آگے دیکھیے کہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ. اپنی بے حسی ان کی ذرا حکمرانوں کی ملاحظہ کیجیے. یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ تو ہے ہی فیک خبر, کوئی گرا ہی نہیں ہے. اور یہ میں کوئی اور کسی بات کی نہیں کر رہی, میں اس خاتون کی بات کر رہی ہوں جو ساری دنیا کو جھوٹا کہتی ہیں, جن کے خیال سے میڈیا بھی جھوٹا ہے, جن کے خیال سے ساری اپوزیشن بھی جھوٹی ہے, جن کے خیال سے ان کی اتحادی بھی جھوٹی ہیں, جن کے خیال سے ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے, صرف وہ ایک سچ بولتی ہیں. اور وہ محترمہ ٹی وی پہ بیان چلوا دیتی ہیں کہ جناب یہ تو خبر ہی فیک نیوز ہے, اور آگے سے سٹوری بھی ایک آتی ہے بنا کے, پتہ نہیں اب وہ کس نے بنائی ہے, لیکن وہ سٹوری بھی دی جاتی ہے میڈیا کو کہ جناب بیسیکلی میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا اور جو میاں ہے اس نے بیوی کو قتل کر دیا, اور اس کے بعد اب اس کی جو لاش ہے اس کو چھپانے کے لیے یا قتل کو چھپانے کے لیے اب یہ ڈھونگ رچایا جا رہا ہے کہ جی وہ گٹر میں گر گئی ہیں, حالانکہ وہ ایسے گٹر میں گری نہیں.
اور تو اور ٹیکنیکل پوائنٹ سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ جس طرز کا یہ نالا ہے جی اس میں تو کوئی گٹر میں جا کے بہہ ہی نہیں سکتا آگے، یہ بھی کہہ دیا گیا۔ اب اس ساری اسٹیٹمنٹ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بیچارہ شوہر ہے اس کو پولیس جا کے پکڑ لیتی ہے، وہ بیچارہ دہائیاں دے رہا ہے کہ میری بیوی اندر گر گئی ہے، میری بچی گر گئی، اس کو بچاؤ، وہ اسی کو پکڑ کے لے کے جا کے تھانے میں لے گئے تفتیش کے لیے کہ جناب ادھر آنا بیٹا ذرا دوں۔ اس بیچارے کی اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ جس کی بیوی اور اس کی بیٹی جو ہے وہ گٹر میں گری ہوئی ہے، اور آپ اس کو بچانے کی بجائے اس شخص کو اذیت دے رہے ہیں یہ کہہ کہ تو نے اسے مارا ہے، اس سے تفتیش کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ اس نے اتنی دہائیاں دی، ساتھ دوسرے لوگ جو تھے رشتہ دار انہوں نے کہا بھائی اللہ کا خوف کرو، ایسی بات نہیں ہے، اس کو ڈھونڈو۔ ریسکیو آپریشن جاری رہا، کئی گھنٹے کے بعد جا کر آخر کار 10 گھنٹے کے بعد جا کر اس عورت کی جو لاش ہے وہ 3 کلومیٹر دور جو ہے وہ نالے سے مل گئی، اور اس کے بعد پھر 17 گھنٹے کے بعد جو ہے 10 ماہ کی بچی کی لاش جو ہے وہ بھی مل گئی۔ اب اگر کسی کو ذرہ برابر بھی شرم آئے تو وہ اسی گٹر کے پانی میں ڈوب مرے جنہوں نے یہ پوری سٹوری کو جھوٹ قرار دے دیا، صرف اس لیے۔ اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کیوں ایسا کیا گیا، صرف اس لیے کیونکہ جی یہ امیج بلڈنگ جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے، کیونکہ یہ تو دن رات وہاں پہ بیٹھ کے میڈیا پہ اربوں روپے کے اشتہار چھاپ کے یہ لوگ یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں دن رات کہ جناب مریم نواز صاحبہ نے تو یورپ بنا دیا پنجاب کو، مریم نواز صاحبہ کے ہوتے ہوئے تو کوئی غلط چیز ہو ہی نہیں سکتی، ان کی گورننس تو جیسے کبھی ہزاروں سال میں کسی نے نہیں کی۔ تو وہ دن رات جو وہ بت تراش رہے ہیں، تو او ہو اگر یہ پتہ چل گیا کہ جناب کوئی گٹر میں گر گیا ہے تو یہ تو بڑی بےزتی ہو جائے گی، لوگ تنقید شروع کر دیں گے کہ مریم نواز کی حکومت میں جی گٹر میں گر گیا۔ اس لیے یہ جھوٹ بولا گیا تاکہ اس بات کا ملبہ جو ہے وہ فیک نیوز کے نیچے دبا دیا جائے کہ جناب گٹر کا ڈھکن کیوں نہیں تھا، کیونکہ محترمہ تو خود چند دن پہلے ایک تقریر میں فرما رہی تھی میں تو روز رات کو گٹر کے ڈھکن چیک کر کے سوتی ہوں کہ کوئی گٹر کا جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہے ڈھکن جو مین ہول جو کھلا ہوا ہو۔ حالانکہ یہ کام نہیں ہے، یہ سڑکوں پہ لائٹیں بتیاں لگوانا، یہ گٹروں کے ڈھکن لگوانا یہ وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ ایک پراپر لوکل گورنمنٹ ہو تو یہ ان کے کام ہوتے ہیں کرنے والے، لیکن یہاں تو ہم نے لوکل انتخابات ہونے ہی نہیں دینے، کیونکہ ہم نے تو ایک سڑک کی صفائی کا بھی کریڈٹ جو ہے وہ خود لینا ہے کہ جی ہم نے سڑک صاف کر دی، بڑا احسان کر دیا دنیا میں۔ تو یہ صرف اپنی واہ واہ کروانے کے چکر میں، مریم نواز کو تنقید سے بچانے کے چکر میں ایک عورت کی جان پہ کھیل گئے یہ لوگ۔ اگر آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ وہ عورت شاید زندہ ہوتی، ریسکیو والے یہ سوچ لیں کہ اچھا بھی کوئی گرا ہی نہیں ہے، کوئی کام رک جاتا، پھر تو آپ نے دنیا کو تو فیک نیوز کے اوپر پیکا لگوا کے اندر کیا ہوا ہے، 10 سالوں کی سزائیں سنوا دی لوگوں کو ٹویٹ کرنے کے اوپر۔ اب محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ سے کوئی پوچھے گا کہ ان پہ کون سا مقدمہ درج ہونا چاہیے؟ ان پہ پیکا لگے گا کہ نہیں لگے گا کہ انہوں نے فیک نیوز دی، جھوٹ بولا؟ بتایا جائے کہ کس کے خلاف کار۔ اب اس سارے چکر کو کور اپ کرنے کے لیے ہمیں پتہ چل رہا ہے جی بھکر میں مریم نواز صاحبہ کو بہت زیادہ تشویش ہو گئی، غصہ آ گیا، اب جی وہ ایئرپورٹ پہ ہی اجلاس بلا لیں گی، اور انہوں نے کمیٹی بنا دی اور فلاں کو معطل کر دیا اور فلاں کو بلا لیا اور فلاں نے افسر کی ایسی کی تیسی پھیر دی اور اب انہوں نے ایکشن لے لیا۔ اب یہ سارا ٹوپی ڈرامہ آپ کو سنایا جائے گا۔ بھائی جان جو چلی جانی تھی نا وہ چلی گئی، اب جتنے مرضی ڈرامے کر کے اپنے آپ کو کور کرنے کی آپ کوشش کریں، اور اگر آپ کو اتنا ہی ہے نا تو پھر اپنی لاڈلی وزیر صاحبہ سے بھی استعفیٰ لیں، انہیں کہیں کہ آپ نے اس معاملے کے اوپر جھوٹ کیوں بولا، پیکا لگوائیں ان کے اوپر بھی کارروائی ہو، ہمیں بھی نظر آئے کہ ہاں بھائی مریم نواز کا انصاف جو ہے وہ بڑا اکراس دا بورڈ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کو میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں تمام چیزیں کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اس ملک میں ایک عام شہری کی جان جو ہے وہ کتنی سستی ہے۔ وہ کسی ٹرک کے نیچے آ کے مر جائے، وہ کسی گٹر میں گر کے مر جائے، وہ پلازے میں لگی ہوئی آگ سے مر جائے، وہ کسی بھی طریقے سے وہ بیچارہ سیلاب میں مر جائے، وہ مر جائے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ لیکن بادشاہوں کے اقبال بلند رہیں، ملکاؤں کے اقبال بلند رہیں، ان کی سلطنتیں چلتی رہیں، ان کی سلطنتوں پہ آنچ نہ آئے، اور جو ان کی سلطنتوں پہ سوال کرے ان کو یہ غدار قرار دے دیں، ان کو یہ شرپسند قرار دے دیں، ان کو یہ گھروں میں بٹھا دیں، ان کے یہ گلے دبا دیں، ان کو یہ جیلوں میں ڈال دیں۔ یہ ہیں ان لوگوں کے منحوس چہرے جو آپ لوگوں کے لیے جاننا اور دیکھنا ضروری ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔